पी टी आई रहनुमा असद उमर कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, पूरी एक फौज बैठी हुई थी हुकूमती नुमाइंदों की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने बौखलाहट देखी, आपने दुहाइयाँ सुनी, आपने झूठे इल्ज़ामात सुने। जो नहीं उसके अंदर आपको सुनाई दिया वो सच था। तो हमने कहा कि थोड़ा सा सच के ऊपर रोशनी डाली जाए, लेकिन उससे पहले थोड़ा पस मंज़र इसका बयान करना ज़रूरी है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई क्यों, यहाँ तक मामला क्यों पहुँचे। मैं सिर्फ दो चीज़ें आपको, दो मोटी मोटी बातें बताता हूँ कि नैब के कानून, क्योंकि आपको समझने की ज़रूरत है कि हो क्या रहा है, ये जो रोज़ाना बरी हो रहे हैं ये वाकई में बाइज्जत बरी हो रहे हैं या कुछ और हुआ है। नैब के कानून के अंदर तरामीम जो की गई हैं वो तो बहुत सारी हैं, मैं सिर्फ दो उसके पहलू आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास अरबों की चोरी का सामान माल पकड़ा गया तो ये मैंने नहीं अब जवाब देना कि ये पैसा कहां से आ गया है, ये जवाब अब नैब ने देना है कि वो साबित करे कि मेरे पास किसी गलत जराए से ये पैसा आया है। एक बड़ी मशहूर बात है इस्लामी तारीख से जो हम सब ने अपने स्कूल में, घरों में सुनी हुई है, बचपन में हमें बताया जाता था, और वो एक मिसाल दी जाती थी कि एक इस्लामी माशरे के अंदर इंसाफ का पैमाना होता क्या है। और आप, मुझे यकीन है कि आप सब ने भी सुनी होगी, जो नौजवान है उन्होंने भी सुनी होगी। और वो किस्सा है कि किस तरीके से उस वक़्त के अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर को एक सहाबी उठ के सवाल करते हैं कि ये बताइए कि आपका तो कद मुझसे भी ज्यादा है, जो कपड़ा मिला था माले गनीमत से उससे तो मेरा नहीं बन सकता ये लबादा, तो आपका कैसे बन गया। अब जरा समझें कि नैब का कानून जो तब्दील किया है वो क्या कहता है। इसका जवाब जो सब मुसलमान बच्चों को सिखाया जाता है कि इनसे सीखो, वो ये है कि आप अपनी सफाई पेश करें। अमीरुल मोमिनीन भी हैं तो आप सफाई पेश करें, आप बताएं कि मेरे बेटे ने अपना हिस्सा जो है वो मुझे दे दिया था, इसलिए ये मुझे पूरा पड़ गया। असद उमर न्यूज कॉन्फ्रेंस करें। उनका कहना है कि इनके लिए मसला ये है कि इनसे इमरान खान को गिराया नहीं जा रहा। इमरान खान वजीर आजम हाउस से सिर्फ अपनी डायरी और पेन लेकर गए। इमरान खान वजीर आजम हाउस से गए तो कौम का दिल लेकर निकले। इमरान खान की रोज बरोज सियासती मकबूलियत बढ़ती जा रही है और इनसे इमरान खान को गिराया नहीं जा रहा है। इमरान खान वजीर आजम हाउस से सिर्फ अपनी डायरी और पेन लेकर गए। लेकिन ये जो नैब का कानून है इसके मुताबिक जवाब ये बनता था कि तुमने सवाल पूछा है, अब तुम साबित करो कि मैंने गलत क्या काम किया है। जो बुनियादी इस्लामी तालीमात हैं जिसके ऊपर इस्लामी माशरा कायम होता है उसको ही उलट के रख दिया इन लोगों ने। दूसरी चीज, ये सब चोरी करके ले जाते किधर हैं? ये पाकिस्तान में तो इसमें से बहुत थोड़ा सा पैसा रखते हैं। ये ज्यादातर पैसा तो हमें नजर आता है सरे के महल की शक्ल में, स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंटों में, डायमंड के नेकलेस की शक्ल में, दुबई के टावर्स की शक्ल में, एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स की शक्ल में। ये तो सब बैरूने मुल्क पाए जाते हैं। कानून में तरमीम करके क्या कहते हैं कि मुल्क के बाहर जहां सारा चोरी का पैसा ले गए वहां से जो शवाहिद आएंगे वो कानून में आप पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं कर सकते। दुनिया में कोई एक मिसाल नहीं होगी ऐसे किसी कानून की। ये इन्होंने जो अपना पहला हदफ था कि अपने अरबों रुपए की, सैकड़ों अरबों रुपए की करप्शन की केसेस माफ किए जाए, उस पर तो ये इनकी पेशरफ्त हो रही है। लेकिन इनके साथ मसला ये हो रहा है, इनसे इमरान खान नहीं गिराया जा रहा। वो इमरान खान जो एक डायरी और पेन लेके वजीर आजम के घर से वापस बनीगाला चला गया, वो अपने साथ करोड़ों पाकिस्तानियों को दिल लेकर चला गया और रोज बरोज उसकी सियासी मकबूलियत बढ़ती चली जा रही है अवाम में। जुलाई 17 के पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन हो, कराची का NA 245 का इलेक्शन हो, जलसे हो, जुलूस हो, रैलीज हो, जहां पर भी आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कौम इमरान खान के साथ खड़ी होगी। ये इनको भी नजर आ रहा है, इनको भी पता चल रहा है कि ये इमरान खान का सियासी मुकाबला अब नहीं कर सकते, इसलिए अब इमरान खान को काबू करने के लिए क्या ढूंढे। सियासत से तो मुकाबला हो नहीं सकता, सियासतदान अपने आप को कहते हैं लेकिन मैदान में आके मुकाबला करने को तैयार नहीं है। तो कभी इमरान खान के ऊपर तौहीन मजहब का खुदा न खास्ता इल्जाम लगा दिया जाता है, कभी उनके ऊपर तौहीन अदालत का इल्जाम लगा दिया जाता है, तौहीन IMF का इल्जाम लगा दिया जाता है। अभी हम इस इल्जाम के ऊपर भी आते हैं। और बौखलाहट की,
ڈیسپریشن کی آپ نے انتہا اگر دیکھنی تھی تو پہلے پریس کانفرنس دیکھیں اور اس کے 1 گھنٹے کے اندر اندر اسلام آباد کی پولیس کی پھرتیاں آپ دیکھیں کس طریقے سے فرمائش کی جا رہی ہے. سارا پاکستان دیکھ رہا ہے, ٹیلی ویژن کے سامنے فرمائش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرو, اور 30 منٹ 40 منٹ کے بعد پولیس وہاں پر پہنچی ہوئی ہے بنی گالہ میں. نہ قانون میں کوئی گنجائش اس کی, نہ ان کے پاس ہمت ہے عمران خان کو ہاتھ لگانے کی. پھر پسپا ہونا پڑا وہاں سے. لیکن سارے کل پاکستان نے, اللہ تعالیٰ الحق ہے اس لیے تو کہتے ہیں, وہ سچائی سامنے آ جاتی ہے کہ نظام میں کوئی نہ قانون بچا ہے نہ انصاف بچا ہے, اور فرمائش ہوتی ہے, ساری قوم دیکھ رہی ہے, اور 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ کہتے ہیں جی دربار سے حکم آیا ہے تو اب حکم بجا لانا تو ہمارا فرض ہے, اور وہاں پر پولیس پہنچ جاتی. سائفر مراسلے کے اوپر 2 الزامات لگائے گئے. ایک الزام انہوں نے یہ لگایا کہ مراسلہ جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے پی ایم ہاؤس سے, پی ایم ہاؤس سے مراسلہ غائب ہو گیا ہے. یہ ان کو انکشاف ہوا ہے حکومت بنانے کے 5.5 ماہ سے زیادہ گزرنے کے بعد. یار ایک تو چوری کے لیے بھی نا کوئی عقل کی ضرورت ہوتی ہے, کوئی جھوٹ بولنے کے لیے بھی کوئی انسان تھوڑا سا عقل تو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے نا, کوئی الزام تو کوئی اچھا لگانے کی کوشش کرتا ہے. او اللہ کے بندو, آپ بھول گئے ہو آپ کی حکومت آئے ہوئے چند دن گزرے تھے جب آپ نے قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ بلائی تھی. اس قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کے چیئر شہباز شریف وزیر اعظم تھے, اس کے اندر حکومت کے وزراء بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پر صرف ایک چیز ڈسکس ہوئی تھی اور وہ مراسلہ تھا, وہ سائفر تھا. آپ مجھے یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہو کہ یہ وزیر اعظم اور یہ تمام وزیر جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اس قومی سلامتی کمیٹی کے میٹنگ کے اندر, وہ سب بیان داغ رہے تھے مراسلہ دیکھے بغیر. مطلب کوئی عقل تو کرتے ہیں کوئی الزام لگانے سے پہلے کہ تم نے بغیر مراسلہ دیکھے ہوئے پوری میٹنگ بھی کر لی, اس کے اوپر اپنی رائے بھی دے دی, اور اس کے سب جو پریس ریلیز بھی وہاں سے آ گئی. اس میٹنگ میں یہ کیوں نہیں کہا کہ جی ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں ہمیں تو مل نہیں رہا. دوسری بات یہ کہ سارا پاکستان جانتا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو وہ مراسلہ بھیجا گیا. وہ مراسلہ جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجا. وہ مراسلہ جو ہے وہ فارن آفس کے اندر موجود ہے. تو بھائی یہ ڈرامہ کہ عمران خان کہیں وہ مراسلہ لے کے بھاگ گئے ہیں, خدا کا تو خوف کرو. اسپیکر نے چیف جسٹس کو بھجوایا ہوا ہے, ان سے لے لیں, چیف جسٹس سے لے لیں, اپنے فارن آفس سے لے لیں, اسپیکر کے آفس سے لے لیں. اسپیکر کا آفس بھی آپ کے پاس ہے, یہ تمام جو اسپیکر کے فارن آفس تمام دفاتر آپ کے پاس ہیں, وہاں سے لے لیں. سو یہ تو مذاق خیز بالکل بیان لگایا. دوسرا انہوں نے کہا کہ اس کے اندر آڈیو لیک میں عمران خان نے جو باتیں کی, کیا باتیں کی عمران خان نے. عمران خان کی جو آڈیو لیکس دونوں آئی ہیں, ان دونوں لیکس کے اندر صرف 2 چیزیں ثابت ہوتی ہیں. ایک چیز یہ ثابت ہوتی ہے مراسلہ حقیقت, پوری ڈسکشن ہو رہی ہے کس طریقے سے مراسلہ آیا ہے, اب اس کو کس طریقے سے میٹنگ کی جائے تاکہ میٹنگ کے اندر آن ریکارڈ لے کر آیا جائے. اور یہ بڑا جو شور مچ رہا ہے, انہوں نے کہا جی میں منٹس ایسے بنا دوں گا, منٹس ویسے بنا دوں گا. اور بھائی جان, قومی سلامتی کمیٹی جو بیٹھ کے وہاں پر فیصلے کر رہی تھی وہ کسی میٹنگ کے منٹس کی بنیاد پر نہیں کر رہی تھی. جو قومی سلامتی کمیٹی 1 نہیں 2 مرتبہ یہ بیان جاری کر رہی تھی کہ واضح مداخلت نظر آ رہی ہے, وہ کسی میٹنگ کے منٹس کی بنیاد پر نہیں کر رہی تھی. وہاں پر وہ مراسلہ, وہ ٹرانسکرپٹ پڑا ہوا تھا سامنے, اور اس مراسلے کی, اس ٹرانسکرپٹ کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلے کیے جا رہے تھے. تو وہ منٹس اچھے تھے یا برے تھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری چیز جو بڑی واضح نظر آتی ہے کہ عمران خان جو بند کمرے میں بات کرتے ہیں وہی باہر کرتے ہیں. عمران خان نے کہا, کیا کہہ رہے ہیں عمران خان اس کے اندر, جس کے اوپر کل بڑی انہوں نے بات کی ہے. دیکھو وہ بند کمرے میں کیا کہہ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ ملک کا نام نہیں لینا, امریکہ کا نام نہیں لینا. تو عمران خان تو بھائی ٹی وی پہ آ کر قوم سے خطاب میں بھی یہی کہہ رہا تھا. عمران خان تو جلسے میں بھی کھڑا ہو کے یہی کہہ رہا تھا اس وقت کہ نہیں لینا. بعد میں وہ نام نکل آیا ملک کا, وہ ایک بات میں بات بدل گئی. لیکن جس وقت کی آڈیو لیک ہے اس وقت بند کمرے میں جب عمران خان کہہ رہے تھے کہ ملک کا نام نہیں لینا, اور کیوں کہہ رہے تھے, وہاں پر ظاہر ہے قومی سلامتی کے پہلو سے وہ کہہ رہے تھے کہ نہ آئے نام تو بہتر ہے. دوسرا اس وقت اسلام, اور اس وقت جو ہے وہ اسلامک آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کی کانفرنس ہو رہی تھی, اس کے اوپر بھی میں بھی ذرا سا بات کرتا ہوں. تو اس سے پہلے وہ نہیں چاہتے تھے کہ انٹرنیشنل کوئی کنٹروورسی کھڑی ہو, اسی لیے جو انہوں نے بڑا کیا جی وہ 2 ہفتے پہلے کیوں نہیں کہا تھا, وہ 2 ہفتے پہلے اس لیے نہیں کہا تھا, اس کو پہلے بھی ایکسپلین کیا جا چکا ہے. لیکن ذرا اب یہ آئیں
کہ انہی آڈیو لیکس کے اندر یہ بند کمرے میں کیا کہتے ہیں اور یہ عوام میں کیا کہتے ہیں، ذرا اس کو تو دیکھیں نا۔ پہلی بات، وہ کل کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نواز شریف لے کے آئے تھے اسکیم صحت کارڈ والی، ٹی وی پہ تو آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف لے کے آئے تھے اسکیم۔ بند کمرے میں کہا جا رہا ہے عمران خان کے پاس صحت کارڈ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کو بند کر دیں، صحت کارڈ بند کر دیں۔ یعنی پاکستان کا ایک غریب انسان، ایک متوسط طبقے کا انسان جس کے گھر کے اندر کوئی سنجیدہ بیماری آئی ہوئی ہے، اس کو کوئی آپریشن کرانا ہے، اس کی زندگی اور موت کی کشمکش ہے، تو وہ سرکار کے کارڈ لے کر اپنی مرضی کے بہترین ہسپتال میں جا کر اپنا علاج نہ کروا سکے، کیوں اس سے عمران خان کو ووٹ مل جائیں گے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ قوم کے مفاد کے خلاف کبھی بات نہیں کی، اس سے بڑا مجھے بتائیں قوم کے مفاد کے خلاف کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں غریبوں کو مار دو اگر اس سے عمران خان کی سیاست کم ہوتی ہے۔ وہ اور بات ہے کہ عمران خان کی سیاست اس سے پھر بھی نہیں کم ہوتی ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں نظر آئی، ہم بہت عرصے سے کہہ رہے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اور حکومت کا گٹھ جوڑ نظر آ رہا ہے ہمیں، اور وہ کھل کر سامنے آ گیا کس طریقے سے وزیر اعظم میٹنگ کو چیئر کر رہے ہیں، شہباز شریف، وزراء سینئر ترین وزراء ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیسے وہاں پر بنائی جا رہی ہے کنسپیریسی کہ حالانکہ 123 لوگوں نے ایک ہی دن ایک ہی طریقہ کار سے استعفیٰ دیا، ایک ہی نوٹیفیکیشن میں سب کے نام ایشو کیے گئے، تحریک انصاف کے ایم این ایس کے بشمول علی زیدی اور میرے، لیکن ہم سیاست کھیلیں گے، ہم ان کو آپس میں توڑنے کی کوشش کریں گے، اور ہم نام سلیکٹ کر کے اسپیکر کے پاس یہ اختیار کہاں پہ ہے کہ حکومت کے سلیکٹ کیے ہوئے نام کی بنیاد کے اوپر کرے، یہ ہم کریں گے، اور 5 تاریخ کو اس کا اعلان کرائیں گے، اور دیکھیں کہ حسن اتفاق کہ 5 اگست کو نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے۔ خیر یہ تو سپریم کورٹ کے اندر سی ایم اے فائل کر دی گئی ہے کل، اور ان وزیر اعظم اور تمام جو وزراء اس کے اندر شامل تھے ان کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ کے اندر یہ بات اب اٹھائی جا رہی ہے، واضح طور پہ قانون کی ہمیں خلاف ورزی نظر آ رہی ہے، اور جو پوری قانون کی کارروائی نظر بنتی ہے اس کے اوپر وہ ہمیں کرنے کی حافظہ کچھ ہے، کچھ تو باتیں کرتے ہوئے سے پہلے سوچ لیا جائے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی سٹیٹ آف اکانومی یہ بڑی خراب چھوڑ گئے۔ کیا چھوڑ کے گئے عمران خان؟ سٹیٹ آف اکانومی یہ چھوڑ کے گئے کہ آخری سال 2 سال ان کے گزرے 5.7% جی ڈی پی گروتھ، اگلے سال 6% جی ڈی پی گروتھ، 15 سال میں پہلی دفعہ ہوا 2 سال تواتر سے 5% سے زیادہ گروتھ ہوئی۔ جتنی صرف 1 سال میں پچھلے سال کے اندر ہماری ایکسپورٹس کے اندر برآمدات میں اضافہ ہوا، وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے 10 سال کے اندر نہیں ہوا تھا۔ 19 ارب ڈالر پہ ترسیلات ملی تھی، 31 ارب ڈالر پر لے کے چلے گئی عمران خان کی حکومت۔ ایکسپورٹس میں نے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ یعنی بڑی صنعتیں جو ہیں وہ بڑی صنعتیں 10% سے زیادہ ترقی کر رہی تھی، اس وقت وہ 1.5% پہ آ گئی ہیں، اور پچھلا مہینہ جو ہے منفی ہے۔ اسی طریقے سے 5 بڑی فصلوں میں سے 4 بڑی فصلوں میں ریکارڈ ہوا، کسان کو وہ قیمت ملی جو پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ جناب آپ کو تو ایک ایسی معیشت ملی جس میں جان تھی، جو تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ آخری بات انہوں نے کہی، کوئی پاکستان سے بات کرنے کو تیار نہیں، کوئی پاکستان سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ میں لمبی بہت اس کے اوپر تو پوری پریس کانفرنس صرف اس پہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان کے وقت میں غیر بین الاقوامی فورمز کے اوپر پاکستان کی کیا حالات۔ میں صرف آخری مہینہ یاد دلاتا ہوں، آخری مہینہ رہ گیا اب عمران خان کے وزیر اعظم، اس کے بعد تو نہیں کوئی خرابی ہو سکتی نا۔ دنیا کا سب سے تیزی سے ترقی کرتے والا ملک اور 21ویں صدی کی سپر پاور چین، وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان کے ڈیلیگیشن کو اپنی اولمپکس کی جو ان کی بہت بڑی اچیومنٹ تھی، جہاں ان کو فخر تھا، مٹھی بھر ملکوں کو بلاتے ہیں وہاں پہ، اور اس کے اندر عمران خان موجود ہے، خاص طور پہ چین آپ کو بلاتا ہے۔ یہ آخری مہینے کی میں بات کر رہا ہوں۔ روس دوسری بڑی دنیا کی جو طاقت ہے، دنیا کی 3-4 جو بڑی طاقتیں ان میں سے ایک، جانے سے مہینہ پہلے عمران خان جو ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، 3 گھنٹے کی ملاقات ہوتی ہے صدر پوتن اور عمران خان کی، اور عمران خان کو وہ کہتے ہیں کہ روس ہر طریقے سے پاکستان کی مدد کرنے کو تیار ہے، سستی گندم دینے کو تیار ہے، سستا پیٹرول دینے کو تیار ہے، گیس دینے کو تیار ہے۔ یہ تھا روس۔ اور یہ بتائیے کہ آخری دفعہ پاکستان میں کب ہوا تھا کہ تمام وزرائے خارجہ
اسلامی ممالک کے اسلامک کانفرنس کے لیے پاکستان میں یکجا ہوئے ہیں. کیا آپ کے مسلم لیگ نون کے 5 سال میں ہوا؟ کیا پیپلز پارٹی کے 5 سال میں ہوا تھا؟ جناب یہ عمران خان تھا، اور یہ تو آخری ہفتہ ہے، 10 دن رہ گئے تھے کہ پوری عالمی دنیا، عالمی اسلام کو اس نے اکٹھا کیا ہوا تھا ادھر پاکستان کے اندر. تو پھر میں وہی کہوں گا، خدا کا واسطہ الزام لگانے سے پہلے تو سوچ لیا کریں. میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں جی. میں علی زیدی صاحب سے اور پھر عمران اسماعیل سے ریکویسٹ کروں گا. پہلے آپ سے ایک سوال ہے کہ کل 1.5 گھنٹے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جھوٹ بولا گیا، تو ہم ذرا 5-7 منٹ سچ بول لیں، کیونکہ جتنی دفعہ تم ہمارے بارے میں جھوٹ بولو گے ہم اتنی اس سے ڈبل تمہارے بارے میں سچ بولیں گے اور قوم کو یاد دلاتے رہیں گے. سب سے پہلے جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کل جو وہ پریس کانفرنس تھی یا جو کچھ بھی تھا اس میں سارے یہ بیٹھے تھے، اس کے پیچھے جو بیک ڈراپ لگا ہوا تھا، میں وہ بیک ڈراپ دیکھ کے تو میرا دل ٹوٹ گیا، کیونکہ اس بیک ڈراپ میں لکھا تھا قائد ویژن فار پاکستان. آپ سب نے دیکھا ہے. اب قائد کی روح بھی سوچ رہی ہوگی کہ میرا ویژن پاکستان کا کیا ہے. ایک منی لانڈرنگ ایبسکونڈر جو ہمارا فائنانس منسٹر بن گیا، ایک رسول جس کے اوپر کرپشن کے کیسز ہو رہے ہیں وہ معاف کر دیتا ہے، ایک انٹیریئر منسٹر جس میں اس کی اپنی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ آباد میں قتل کراتا رہا ہے. عابد شیر علی کے ابا نے کہا ہے، عابد شیر علی تحریک انصاف کا نہیں، انہی کا ہے. اس کے ابا کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، وہ خود بھی کہہ چکا ہے کہ رانا ثناء اللہ قتل کرواتا رہا ہے. اور وہ بی بی جن کی پاکستان میں تو کیا، لندن میں تو کیا، دنیا میں کہیں پراپرٹی نہیں ہے، لیکن نام سارے انہی کے نکلتے ہیں آخر میں. ایون فیلڈ میں بھی بینیفیشل اونر وہی ہیں، لیکن ان کی ہے نہیں. اور یہ ان 2 بھائیوں کی بہن ہے جو ایک ٹی وی کے اوپر آ کے کہتا تھا بی بی سی میں، مجھے کیا پتا، میں تو کرایا، ابا نے کرایا کہ میں پڑھنے آیا ہوں، کرائے پہ رہا ہے. اور دوسرا آ کے کہتا ہے الحمدللہ ہمارے ہیں. یعنی کہ ان کے یہ 2 بھائی بھی ایسے ہیں اور ان کے والد اور چاچا بھی ایسے ہیں، کیونکہ ان کے والد کہتے تھے اور یہ خود بھی کہتی تھی کہ ہم تو 22 گھرانوں میں سے بھی نہیں تھے، وہ بھی ہمارے نیچے تھے. اور شہباز شریف فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے کہتا ہے میں تو بڑے والد ہمارے بڑے کسان اور غریب طبقے سے، بڑی فخر ہے مجھے کہ محنت کر کے اوپر آئے. ان کے اپنے خاندان میں یہ ایک دوسرے سے سچ نہیں بولتے اور ٹی وی کے اوپر آ کے ٹوٹل جھوٹ بولتے ہیں، صاف جھوٹ. ایک چیز بھی سچ نہیں تھی کل جو انہوں نے پوری ادھر کی ہے. تو میں سوچ رہا تھا قائد کی روح کے ساتھ کیا گزر رہی ہوگی جب وہ دیکھ رہے ہوگا کہ میرا نام لکھا ہے، میری فوٹو لگی اور آگے یہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. بڑے مزے کی بات، صرف 2 باتوں کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. جس دن اسحاق ڈار آیا واپس، یاد رکھیں وہ گیا انٹرم سیٹ اپ میں نہیں، ہماری حکومت میں نہیں، وہ اپنی ہی حکومت میں اس وقت کے وزیر اعظم کے جہاز میں اس ملک سے فرار ہوا تھا، اور دوبارہ اسی حکومت میں وزیر اعظم کے جہاز سے آیا. جو بیچ میں وہ گیا تھا کہ میری کمر میں درد ہے، لیکن وہ لندن سے وہ ویڈیو آ گئی کہ ٹیکسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یعنی کہ کمر کا درد بھی بھگاتا ہے لوگوں کو، وہ اور بات ہے. لیکن وہ آیا، جب وہ نہیں تھا وہ ایبسکونڈر تھا کورٹس کے ساتھ یہاں پہ، ہی واز وانٹڈ کرمنل منی لانڈرنگ میں، جو خود اس نے سائن کر کے دی ہوئی ہے کہ ہم نے، یعنی کہ وہ وعدہ معاف گواہ بنا ہوا ہے اپنے سمجھی کے اوپر. لیکن وہ واپس بھی اسی جہاز میں آ رہا ہے. یہ قوم کا پیسہ ہے، کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے، ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے. جو ابھی امریکہ کے اندر آپ نے کہانیاں سنی ہیں پلازا ہوٹل کی، اور جو خرچے انہوں نے کیے ہیں، مجھے پتا پلازا ہوٹل کتنے میں آتا ہے. وہ ایک تو نہیں رکا تھا وہاں، بہت سارے رکے تھے، اور وہ پھر ٹی وی کے اوپر آ کے جھوٹ بول رہے کہ جی شہباز شریف نے اپنے جیب سے بھرے ہیں پیسے. شہباز شریف کو اتنے پیسے کیسے آ گئے پلازا ہوٹل میں رہنے کے؟ ہاں، اور اگر ہیں اتنے سارے لوگوں کے بھرنے کے تو ذرا سیلاب خان کی مدد کر دیتا. لیکن وہاں رہنا پلازا ہوٹل میں. اور ایک رپورٹ یہ بھی آئی ہے رسیدوں کے ساتھ کہ وہ 84 لاکھ روپے کے تو ہینڈ بیگ خریدے گئے جب یہاں لوگ مر رہے ہیں سیلاب میں. پی ایم آفس کا یہ کس طرح سرکار کے پیسے کو، عوام کے پیسے کو، وہ جو کا سارا کمرہ سوشل میڈیا ایکٹیویزم کے لیے استعمال ہوتا تھا، سارے سکرینز لگی ہوئی تھی، یہاں سے یہ چلاتے تھے اپنی سوشل میڈیا سرکار کے پیسے پہ.
اور جیسے اسحاق ڈار کے لیے جہاز بھیج کے لے کے آیا وہ چلاتے رہے. ساری چیزیں سرکار کے پیسے پہ کرتے ہیں. صرف ایک بات مجھے افسوس اس بات کا ہوا, میں سمجھ رہا تھا کہ جیسے سپریم کورٹ کے کوئی کہ یہ ہو رہا کیا ہے اس ملک میں, خاموش. اور اگلے دن جن کی دنیا میں کوئی پراپرٹی نہیں تھی وہ بھی بری ہو گئی. تو ابھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بن رہی ہے. اس وقت پاکستان میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں غریب آدمی جیلوں میں سڑے اور امیر آدمی باہر آ جائے, اور کوئی جسٹیفیکیشن ہے نہیں اس کی. تو ماشاءاللہ اگر قانون کا نظام یہ رہا تو پھر مجھے سہولت مرزا پہ بھی افسوس ہے. میں چاہتا ہوں زہر بلوچ کو بھی آپ نکال دیں, اس نے کچھ 200-300 بندوں کے اوپر قتل مانا ہے نا, زیادہ تو نہیں ہے. کیا فرق پڑ رہا ہے؟ پی ٹی آئی رہنماؤں کی نیوز کانفرنس آپ نے ملاحظہ کی, جس میں اسد عمر نے کہا کہ ان کا پہلا مقصد اربوں روپے کی کرپشن بچانا تھا. انہوں نے کہا کہ ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ان سے عمران خان کو گرایا نہیں جا رہا.